न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में मेज़बान सैमसन जावेद की जानब से तमाम शरीके गुफ्तगू और नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू बड़ा ही अहम है, क्योंकि ईमान की सच्चाइयों को समझना और जानना ऐसे ही है जैसे खुदा पर ईमान रखना है। पहली सच्चाई जो है वो है इब्ने खुदा का कुंवारी मरियम से पैदा होना। फिर दूसरी सच्चाई जो आती है हमारे सामने वो है खुदावंद यीशु मसीह का दुख उठाना और मसलूब होना, और उसके बाद जो है वो तीसरे दिन जिंदा हो जाना, आसमान पर उठाए जाना, और वो फिर आएंगे, मतलब उसकी आमदे सानी की कि वो आकर जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएंगे। और आज हम जो है वो पहली सच्चाई देखेंगे, क्योंकि ये आमद के अयाम भी हैं और 2 संडे बाद हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। और नाज़रीन, आप सबको एडवांस में क्रिसमस मुबारक भी। और ईसाया नबी में यूं मरकूम है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। ईसाया 7 बाब उसकी 14 आयत है, और इसी तरह लूका 1 बाब उसकी 35 आयत में है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। खुदा मुमकिनात का खुदा है। आप समझ सकते हैं कि कंवारी हामला होना उस दौर में और आज के दौर में भी कितना खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद मकद्दसा मरियम ने फरिश्ते का पैगाम को कबूल किया। तो आज इस खूबसूरत या बामानी एक सच्चाई पर हम बात करेंगे कि इब्ने खुदा का तजस्सुम एक कंवारी से क्यों हुआ। हमारे साथ हैं बिशप वसीम अंजम भट्टी, इन्हीं के साथ रेवरन यूसुफ आज़ा साहब हैं। और नाज़रीन, आपने अक्सर हमारे साथ साइमन जॉन साहब को देखा होगा कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में। तो रेवरन साइमन जॉन साहब चर्च हिस्ट्री के भी माहिर हैं, जहां उसके सहीफों को या वेदों को आश्कार करते हैं, तो चर्च हिस्ट्री के भी बात करते हैं अक्सर हमारे साथ। मैं पहला ही क्वेश्चन उन्हीं से शुरू करता हूं, साइमन जॉन साहब से। साइमन जॉन साहब, एक तो हम देखते हैं कि इब्ने खुदा का इस दुनिया में आना, ये दूसरा आदम भी हम कहते हैं, दूसरे आदम का जन्म। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन जो बनता है बड़ा, कि क्यों इब्ने खुदा के मुतजस्सम होने के लिए औरत का खिताब किया, मुंतखब या इंतखाब किया। एक और एक बड़ा अच्छा सी बात है, थोड़ी क्वेश्चन शायद लंबा हो जाए, लेकिन नाज़रीन आपके साथ शेयर भी करना जरूरी है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि औरत से जितने भी पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी सबसे बड़ा नबी है। जी साइमन जॉन साहब। शुक्रिया सैमसन भाई, सारे प्यार मोहब्बत के लिए, इस खास सीजन में इस बड़े मौजू पर बात करने के लिए। तो आगाज में ही हम अर्ज करते चले कि इस मौजू की अहमियत इतनी खास है कि ना सिर्फ मसीही दुनिया में बल्कि आज के दौर में जो भी इंसान कहीं भी रहता है उसके लिए 2 बड़े त्यौहार, 2 बड़े मौजू या अनवान इग्नोर करना नामुमकिन है। पहला, मसीह का तजस्सुम। दूसरा, मसीह का मुर्दों में से जी उठना। इनकारनेशन और रेजुरेक्शन ऐसे मौजू हैं कि जिनके बगैर इस कायनात को भी समझना मुमकिन नहीं। अब जब बेटा दुनिया में आया, वो बेटा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अजली है, वो अबदी है, वो ला तब्दील है, वो एक औरत के बतन में किस तरह से आया और क्यों कर औरत का इंतखाब किया गया। सवाल वाकई ही दिलचस्प है। इस पर सदियों से लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ
کہ خدا کسی بھی طرح سے ظاہر ہو جاتا، اس کا بیٹا کسی بھی طرح سے اپنا ظہور عطا کر دیتا، آخر انکارنیشن کا پروسیس کیوں اختیار کیا گیا تھرو ایک عورت یا بذریعہ ایک عورت؟ اس بارے میں بہت ہی مختصر کر کے چند باتیں عرض کروں گا، اور اگر آپ کہیں گے تو اس کی تفصیل میں ہمارے دیگر مہمان جو ہیں وہ اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں، یا ہم بھی۔ پہلی بات، عورت کا انتخاب اس لیے ضروری تھا کیونکہ آغاز میں، دنیا کے آغاز میں جب آدم نے گناہ کیا تو کہہ دیا گیا کہ عورت کی نسل سے جو آئے گا وہی سانپ کے سر کو، شیطان کو، سمبولیکل سانپ کہا گیا، شیطان کے سر کو کچلے گا، یعنی کہ اس کی ساری جو برائیاں ہیں ان پر فتح یاب ہونے والا نسل انسانی میں، بشریت میں اگر کوئی ہے تو وہ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا ہے۔ دوسرا، اس کی یہ ایک خوبی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے جو کسی اور انسان میں نہیں، اور وہ تب ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ بشریت میں آئے، اور بشریت اختیار کرنے کے لیے عورت ہی واحد انسانوں میں، مرد اور عورت میں عورت ہی واحد وہ شخصیت ہے جس میں کنسیو کرنے کی، جس میں کنسیو کرنے کے بعد نشوونما کرنے کی قوت ہے۔ اور اگر انکارنیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس کامل انسانیت نہیں ہوتی، تو پھر ممکن نہیں کہ کفارے کا پروسیس ہو سکے، اس کی قربانی ہو سکے، اور اس کا وہ دیدنی اظہار جو کامل انسان کو چاہیے وہ انسان کو نصیب ہو۔ انسان مومو میں ہی دیکھتا رہا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری تاریخ میں۔ اور پھر ایک اور بڑا ریزن ہے کہ وہ ماروسی گناہ سے مکمل طور پر پاک ہو، اور ماروسی گناہ سے مکمل طور پر پاک ہونے کے لیے لازم ہے کہ مرد کی یا انسان کے پروسیس کے تحت یا طریقہ کار کے تحت انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے وہ پیدا نہ ہو۔ میں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں، اس میں اور بھی کئی پہلو ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آخر عورت کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اب دوسری آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ مسیح ایک طرف کہتا ہے کہ عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ہیں ان میں سب سے عظیم یوحنا ہے، تو یہاں پر براہ راست وہ یوحنا کو کینسل کر کے یا اس کو پیچھے کر کے تو مقدسہ مریم کو سامنے لے آتے ہیں کہ دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے الشبہ جو ہے وہ زیادہ عظیم ہے ساری عورتوں میں سے اور مقدسہ مریم کم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کا ایک نظریہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں تو وہ اس پروسیس کی بات کر رہے ہیں جس پروسیس سے نبی، پیغمبر، رسول، ولی، بادشاہ، کاہن، جتنے بھی بڑے منصب ہیں، جتنے بھی بڑے آفیسز ہیں جو انسان ہولڈ کرتا ہے، وہ سب ایک خاص پروسیس سے پیدا ہوتے ہیں، مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، ماروسی گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس پروسیس سے آنے والوں میں وہاں کانٹیکس یہ ہے کہ بڑا کہا گیا ہے یوحنا کو، اور پھر ڈیفینیٹلی جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن اس کا آنا ویسے نہیں ہے جیسے باقی سارے انسان آئے ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے، اور اس سیاق کا سباق یہ ہے، یعنی کہ اس کانٹیکس کا اگلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا وہ ہے جو آسمان کی بادشاہی میں شامل ہوتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، کس سے؟ یوحنا سے۔ اب وہ پچھلی بحث جو ہے، پچھلا جو جملہ ہے اس کو بالکل پیچھے چھوڑ کر ایک اگلی بات کی گئی ہے جو اس سے زیادہ معتبر ہے، کہ بات الشبہ کی نہیں، بات یوحنا کی نہیں، بات اہم اس کی ہے جو خدا کی بادشاہی کو قبول کرتا ہے۔ سو پورا کانٹیکس اس کا یہ ہے۔ تو دونوں باتوں میں کوئی بھی بڑا اور کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے۔ یہاں پر واضح بات یہ ہے کہ جو خدا کے وعدے کو، کول کو، اس کے پرومس کو، اس کی مرضی کو، اس کے منصوبے کو قبول کرتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے، وہ عظیم ہے، وہ بڑا ہے، جس میں ایک عورت کا انتخاب کیا گیا، اور اس عورت کا جس عورت کو آج پوری دنیا مبارک مانتی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں سے اسے پہچانتی اور جانتی ہے۔ جی سیمسن بھائی، اگر میں اس بات کو کسی حد تک واضح کر پایا ہوں کہ عورت کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کے ابھی میں نے چار باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو نبیوں کے وسیلہ سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا، اور خدا نے خود کہا تھا کہ عورت کے وسیلہ سے میں سانپ کے سر کو کچلوں گا، شیطان کو شکست دوں گا۔ اور دوسرا یسایہ نبی کا صحیفہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا
کہ نبوت کے طور پر بتا دیا گیا کہ ایک نشان تمہیں دیا جائے گا، سائن دیا جائے گا کہ کنواری حاملہ ہوگی، اور پھر وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس کنسیو کرنے کی، انسان کو تخلیق کرنے کی قوت ہے، اور وہ تخلیق مرد سے نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ صرف عورت سے ہونی چاہیے، اور خدا کی قدرت اور خدا کے زور سے یا خدا کے پاک سخن سے ہونی چاہیے۔ اس کے اصلی کلمے کا آنا اس طرح سے ممکن ہے، اور بشریت اس طرح سے مکمل ہوئی، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ وہ ماروسی گناہ سے پاک ٹھہرے۔ اگر وہ مرد سے پیدا ہوتا ہے تو پھر میری اور آپ کی طرح ہے، بھلے وہ کتنا بھی پاک ہو، کتنا بھی پوتر ہو، وہ پھر بھی ماروسی گناہ کا شکار ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ جب مقدسہ مریم میں داخل ہوتا ہے تو مقدسہ مریم تو ماروسی گناہ کا شکار ہے، لیکن کلمہ اس قدر پاک ہے، ازلی کلمہ، ابدی لا تبدیل کلمہ، جب وہ مقدسہ مریم کے رحم میں ہے تو وہ اس قدر پاک ہے، اس قدر قدوس ہے کہ وہ اگر کسی کے اندر، کسی کے باہر، کسی کے اوپر، کسی کے نیچے احاطہ کرتا ہے تو وہ اسے اس قدر پاک کرتا ہے کہ وہ خدا کی قبولیت میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی مانند اور کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی حضوری میں اس قدر قبول ہوتا ہے کہ اس کی مانند کوئی اور صاف اور ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پر کلمہ کسی بھی طرح سے انفیکٹ نہیں ہو سکتا، کنٹیم نہیں ہو سکتا، یا وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی داغ کے حوالے سے، عیب کے حوالے سے، بلکہ وہ مقدسہ مریم کو اس قدر پاک کرتا ہے کہ وہ خدا کی ایسی بندی ٹھہرتی ہے کہ آج پوری دنیا اور آنے والی نسلیں اور جب تک انسان زمین پر ہے اسے مبارک جانتا ہے اور اسے پاک مانتا ہے۔ سو کلمے کے آنے سے وہ پاک ٹھہری ہے، خدا کے بیٹے کے وجود میں آنے سے وہ مقدس ٹھہری۔ جی بھائی جی بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں ریورنڈ یوسف اظہر صاحب کی طرف۔ یہ انتظام جو ہے جیسے سایہ نبی سے بھی ملتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بہت مشکل قسم کا ایک ڈیسیژن یا فیصلہ خدا کا کہ اس نے کنواری مریم کا انتخاب کیا، اور جس طرح کے یوسف، حضرت یوسف بھی ایک دفعہ گھبرا گئے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ سارا انتظام تھا کہ کنواری سے ہی پیدا ہونا تھا، اور یہ آپ کیسے دیکھتے ہو کہ اس سارے سینیریو کو یا اس حوالے کو؟ جی جی سنسر بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں آج کے اس دعوت کے لیے، آج کے اس خوبصورت موضوع کے لیے جو آپ نے چنا کہ ابن خدا کا تجسم ایک کنواری سے ہی کیوں، اور اس کی ہماری مین آیت جو ہے یہ بھی یسایہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، کیونکہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مقدس متی کو دیکھیں تو متی رسول اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا اضافہ کرتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ خدا کا ایک پلان ہے جو ایک پروسیس کے تھرو ہونا ہے، اور خدا کی ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو یسایہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جینسس میں، پیدائش میں خدا نے یہ اپنا میسج دے دیا ہے کہ وہ کیا کرنے کو ہے، اور پیدائش میں اگر ہم کیتھولک بائبل میں دیکھیں تو یہاں پہ تکوین یوز ہوا ہے، تو تکوین بیسیکلی کن سے ہے، یعنی کن فکم بھی بولا جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب خدا یہ سب کچھ کہہ چکا تھا، پہلے سے کہہ چکا تھا، اور اس کے بارے میں خدا نے یہ فرما دیا تھا کہ خدا کیسے یہ کرنے کو ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں جب خدا سزا سناتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ یہاں پر خدا کا ایک پلان موجود ہے جہاں پر خدا نے عورت کی نسل سے اس سیویئر کو پیدا کرنا ہے جس نے ابلیس کے سر کو کچلنا ہے، جس نے ابلیس پر فتح پانی ہے۔ اس لیے یہاں پر جب ہم دیکھیں تو یسایہ ایک بات نہیں بلکہ 3 باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سائن کا ذکر کرتا ہے، پھر سن ہے اور پھر سیویئر ہے۔ یہ سائن، سن اور سیویئر کا کو انسیڈنس نہیں ہے بلکہ خدا کا پلان ہے،
کیونکہ یہ ساری چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی. ہم ایک بات پہ تو دیکھتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں کو انسیڈنس نہیں ہو سکتی. یہ خدا کا پلان ہے اور خدا اپنے پلان کو پورا کرتا ہے. اور خدا نے اس پلان کے لیے پہلے سے کہہ دیا تھا. جینسس جہاں پر بنیاد رکھی جا رہی ہے, جہاں پر خدا آدم کو بناتا ہے, ہوا کو بناتا ہے, اس کے بعد جب وہ خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خدا اپنا نیکسٹ پلان بنا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو خدا ایکویلٹی ہمیشہ اس کو برقرار رکھتا ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں ایک عورت کی وجہ سے گناہ آیا, لیکن خدا نے یہاں پر اس گناہ کا توڑ بھی ایک عورت کے وسیلہ سے ٹھہرا دیا اور اسے چن لیا کہ وہی اس گناہ کو جو باغ عدن میں ایک عورت سے ہوا اس کی تلافی کے لیے بھی ایک عورت کا انتخاب کیا اور اس نے مسیح یسوع کو جنم دیا. اگر ہم کلام کے روح سے دیکھیں تو یہ سائنز مختلف جگہوں پہ بتائے گئے ہیں. پروفیسیز, نبوت کا کلام, بہت سارے نبیوں نے نبوت کی اور وہ نبوت بالآخر جو کلام نبیوں کی معرفت طرح بطرح پہنچا وہ بالآخر مسیح کی شکل میں وہ کلام تجسم کی حالت میں آ گیا. جیسا مقدس یوحنا کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب اس پروسیس میں مقدسہ مریم کا ایک بہت اہم مقام ہے. خدا نے اسے چنا کہ وہ اس ابلیس کے سر کو کچلنے والے کو جنم دے, وہ اس نجات دہندہ کو جنم دے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مقدسہ مریم کی شکر گزاری سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. جب ہم مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر مقدسہ مریم اس کی شکر گزاری کیسے کرتی ہے اور وہ خدا کو اس کا وعدہ یاد دلاتی ہے, خدا کا وعدہ یاد دلاتی ہے. اور یہاں پر وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئی بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کی, اپنے تئی بڑا سمجھنے والے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے. جی یوسف حضرت صاحب, ہم آپ کی طرف پھر آتے ہیں تو بشپ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جس طرح کے مقدسہ مریم ظاہر ہے کہ کوئی نظام یا ایسا سسٹم ہوگا جو ازل سے ہی یا اسے چنا گیا, داؤد کے نسل سے ہی ایک کمپل جیسے آئی, مریم کا تعلق جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے تھا. تو یہ سارا جو انتظام ہوا کہ کنواری مریم کا انتخاب ہو, اور بہت سارے تھیں جو یہودی اپنی بیٹیوں کو ہیکل میں نظر کرتے تھے یا ان کے مقصد کے لیے انہیں ہیکل میں رکھا ہوا تھا کہ ان سے پیدا ہوگی. آپ اس کی ذرا تھوڑا سا پس منظر, چونکہ ظاہر ہے بشپ کا ان سے دوسروں سے رتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, پھر اسٹڈی بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر مطلب محترم ہوتے ہیں. آپ اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ کیوں داؤد کے گھرانے, ہاں اس کی پیشن گوئیاں تو تھیں. جی بہت شکریہ. خدا یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آغاز کرتا ہوں. بہت ہی اچھا سوال ہے کہ آیا مقدسہ ماں مریم کو ہی کیوں چنا گیا, لیکن میں اس سے پہلے یہ بھی ایک کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاریخی اعتبار سے کہ جو ورجن برتھ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک کوشچن ہوا, اور ابھی تک آج کے دور میں بھی اگر ہم مڈل ایسٹ میں بھی دیکھیں تو لوگ بہت سارے ابھی بھی موجود ہیں کہ جو کہ ورجن برتھ کو لے کے چل سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کلام مقدس میں اور بہت ساری چیزیں ہمیں روایات پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. کلام مقدس کو ہم اپنی لاٹھی سمجھتے ہیں, کلام مقدس کو ہی ہم اپنی روشنی کا مینار سمجھتے ہیں اور کلام مقدس کو ہی ہم فوکس کر کے آگے چلتے ہیں. ورجن برتھ کے متعلق آپ یہ بھی جانیے کہ اس کے بارے میں بہت سارے ایسے چرچز ہیں جو ابھی بھی اس کے اوپر ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا یہ ایک ایمان ہے اور یہاں پر موجود جو ایشیا
کہ جتنے بھی چرچز ہیں وہ ورجن برتھ پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، لیکن یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر بر اعظموں میں یہ ایک کوشچن ایک رائزنگ حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے بارے میں کچھ سال پہلے، آج سے تقریباً جسٹ 200 سال پہلے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوا، اور میرے خیال 25 سال پہلے اگر ہم غور کریں تو اس کو ایک جیزس سیمینار کے اندر بھی اس کو بڑا فوکس کیا گیا تھا ایز اٹ واز دا ٹاپک. سو آئی واز تھنکنگ کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہوگی اور اس کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا جائے گا کہ وائی شوڈ وی بلیو کہ ورجن برتھ ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم سلسلہ نسب کو دیکھیں تو ہمارے پاس سائمن جان صاحب موجود ہیں جو کہ سلسلہ نسب کو فوکس کر سکتے ہیں. اس پہ میں بھی بات کروں گا، لیکن جو بات میں لے کر آیا تھا اس کو بھی میں فوکس کر لوں کہ آیا ہمیں ورجن برتھ کو کیوں بلیو کرنا چاہیے. کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں صرف 2 اناجیل مقدسہ ہیں جو کہ اس پہ بات کرتی ہیں، یعنی مقدس متی کی معرفت انجیل اور مقدس لوکا کی معرفت جو انجیل ہے، اس کے چیپٹر 1 میں ان کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ذکر مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اس کا ذکر رسولوں کے اعمال اور جو خطوط ہیں ان میں بھی اس کا ذکر واضح طور پر نہیں ملتا. لیکن ہم دیکھیں کہ گلیشینز 4:4 میں اس کا کسی حد تک جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. جو ورجن برتھ ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری مسیحت کا سب سے پہلا معجزہ ہے. اس کو مانے بغیر ہم مسیحت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ کس انداز سے ہوا، کس طریقہ کار سے ہوا، اس کے لیے بائبل بالکل وہ انداز اور جو طریقہ کار ہے اس کو ہم اگر گریک اور ہیبرو کی بائبل کے اندر اگر دیکھیں تو اس میں اسی طرح ہے جیسے 91 زبور کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لے گی، جیسا کہ لوکا کی معرفت انجیل اور اس کے 1 چیپٹر کی 35 ورس میں لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اور خدا کی روح القدس تجھ پہ نازل ہوگا، خدا کی قدرت تجھ پہ سایہ کرے گی. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ہم خروج میں دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع میں اس قدر ابر چھا گیا تھا، اور یہ اس طرح سے. اور اس کے علاوہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جب ٹرانسفیگوریشن کا واقعہ ہوتا ہے، اس وقت بھی جب خدا یسوع المسیح کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ پرنور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ خداوند کے جو انبیاء دیگر یوحنا پطرس پاس ہوتے ہیں اور ساتھ میں الائجہ اور موزس کو دیکھتے ہیں. تو اس وقت جو جس طرح سے خدا یسوع مسیح کی ٹرانسفیگوریشن کے وقت ایک دم ابر چھا جاتا ہے، یہ اس طرح سے اس کا جو ہے ہمیں بائبل سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس طرح سے وہ ورجن برتھ ہوتی. اب اس کا جیسے سائمن بھائی نے ذکر کیا کہ اس کے 3 پوائنٹس پر انہوں نے بات کی تھی کہ کیوں، لیکن اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو ہمیں اس سے اور بھی زیادہ پوائنٹس جو ان سے ملتے ہیں. نمبر 1 یہ ایک ڈائریکٹ ایکشن تھا. ڈائریکٹ ایکشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی مقدسہ ماں مریم سے پوچھا نہیں تھا کہ تم اس کے لیے راضی ہو یا نہیں، وہ تو سپنے بن رہی تھی مقدس یوسف کے لیے کیونکہ وہ اس کی آلریڈی منگیتر تھی. اور اسی طرح مقدس یوسف تھا، وہ بھی بیفلڈ ہو گیا تھا اچھی طرح، بلکہ وہ تو پریشان ہو گیا تھا کہ یہ ایسا ہوا کیوں. یہ خدا نے اپنی مرضی سے ایک ڈائریکٹ ایکشن کیا، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کے. وقت پورا ہوا اور خدا نے اپنی مرضی، جیسے کہ کلام مقدس ہمیں اس میں گائیڈ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں خداوند نے کسی انسان کو انوالو نہیں ہونے دیا. اب انسان سے مراد یہ کہ مقدسہ ماں مریم سے خداوند یسوع مسیح کا ظہور تو ہوا، انکارنیشن تو ہوئی، لیکن اس میں مین کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوئی. میں مستعار لوں گا دوبارہ سے کیونکہ یہ بات ہو چکی ہے. سائمن جان صاحب نے جس طرح سے اس میں بیان کیا کہ اس میں نطفہ مرد جو ہے نا اس کا دخل نہیں ہے، تو بے شک دیٹ از ٹرو. تو مقدسہ عورت سے یعنی وومن سیڈ سے اگر ہم دیکھیں تو وومن سیڈ نہیں رکھتی ہے، لیکن چونکہ جب جینیسس 3 چیپٹر 3:15 میں جب اس کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہنٹ دیا گیا تھا وہاں پر کہ وومن سیڈ کس طرح سے ہوتا ہے. تو اس کو حالانکہ وومن سیڈ جو ہے وہ رکھتی نہیں، وومن کا تو ایگ ہی ہوگا، اور سپرم سائڈ جو اس کو ہم سیڈ کے طور پہ گردانتے ہیں. تو اگر وہاں پر وومن سیڈ کا ذکر کیا ہے تو اٹ مینس کہ there will be some specific action that would take place.
اور پھر اس کے بعد اس میں انفائنائٹ ہونا ہے. اب ہر طریقے سے انسان کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ خدا تک پہنچے اور اپنے آپ کو جوڑے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یا تو خدا انسان کے پاس آ جائے یا خدا انسان کے پاس. تو جو کووننٹ سیکنڈ کووننٹ ہے، جو کہ کووننٹ انسان تو قائم نہیں رکھ سکا، تو خدا نے ایک کووننٹ اپنے آپ کے ساتھ کیا، یعنی خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا. اب خداوند یسوع مسیح ظاہر تو ہوئے، جو پیدا ہوا وہ مسیحا تھا، لیکن جو دنیا میں آیا وہ کامل خدا تھا. اس سے پہلے بہت سارے ایسے میتھ تھیولوجیکل سٹوریز آلریڈی تھی، جیسے ہرکولیس کے بارے میں، جیسے روم کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ورجن برتھ کی سٹوری سناتے ہیں، ہورس جو ہے وہ بھی ورجن برتھ کی سٹوری سناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی میتھولوجیکل سٹوریز آلریڈی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی آدھا مرد ہے آدھا دیوتا ہے. لیکن خداوند یسوع المسیح کا جو ذکر جیسے لوک نے بیان کیا کہ وہ کس کے دور میں، کورینس کے دور میں، اور جو کہ اس وقت کا حاکم تھا، اور اس کے پوری جغرافیکلی اس کی پوری معلومات دی انہوں نے. تو اب اس سارے سینیریو کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اب وہ کہتا ہے کہ ہی مسٹ بی مین، اینجل کوڈ ناٹ ڈو اٹ. خداوند یسوع المسیح بے شک اس دنیا میں نجات، ایک اور بھی کوشچن ہے کہ اگر جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ اگر نجات دینی تھی تو ڈائریکٹ میتھڈ سے نجات دے دیتے، تو یہی طریقہ کار کیوں اپنایا گیا؟ دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے خداوند خدا نے اگر انسان کو نجات دینی ہے تو اس کو بشریت کا روپ دھارنا بے حد ضروری تھا. جیسے ابھی اس وقت جیسے میں نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کوٹ کے اندر میرا ایک تھوڑا سا حصہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر حصہ میرا ایک کورڈ حصہ ہے. تو اسی طرح خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں آنے کے لیے ایک کور کی ضرورت تھی، تاکہ وہ انسان کے لیے نجات کا جو پلان ہے اس کو عمل درآمد اس کے اوپر کر پاتا. تو اب اس کے لیے اگر ہم کسی مرد کا استعمال کرتے تو پھر تو وہ ایک نبی تو دنیا میں آتا، جیسے کہ باقی تمام انبیاء کرام جو ان سے ہیں وہ اس دنیا میں آئے. لیکن جو اگر خداوند یسوع المسیح روح نے تجسم لیا تو روح اللہ کلمت اللہ کی صورت میں خداوند یسوع المسیح کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر اس کے متعلق اس کو سن لیس جو ہونا ہے، سن لیس خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ سن لیس خصوصیت میں آئے، اور انہوں نے بارہا بھی کہا کہ تم میں سے کون مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے. تو فائنلی اس کے اندر خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں سپر نیچرل وے سے آئے، اور اس دنیا سے اگر گئے بھی تو سپر نیچرل وے سے. تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی جو سپیریورٹی ہے انبیاء کے اوپر، وہ اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا سپر نیچرل وے سے اس دنیا میں آنا، سپر نیچرل وے سے اس دنیا میں رہنا، اور سپر نیچرل وے سے اپنی جان دینا، اور سپر نیچرل وے سے اس دنیا سے جانا. یہ خداوند یسوع المسیح کی اس کیپیسٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح وہ سیویئر ہیں، اور سیویئر کے آنے کے لیے اگر سپر نیچرل وے کا استعمال نہ کیا جاتا، یعنی ورجن برتھ کا استعمال نہ کیا جاتا، تو پھر اس کو بلیو کسی نے بھی نہیں کرنا تھا. اور اس کے علاوہ خداوند یسوع اگر مرکز کی انجیل میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو ابلیس سے تشبیہ دی کہ تم تو شیطان کے بچے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللیجیٹیمیٹ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کے لوگ بھی یہ خداوند یسوع مسیح کی برتھ کے حوالے سے کوسچن مارک لگاتے تھے کہ یہ کس طرح سے اس دنیا میں آئے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کی یہاں پہ جو ورجن برتھ ہے وہ بھی اس کی طرف بھی ایک اشارہ ملتا ہے. باقی حوالہ جات آپ کے سامنے پاسٹر یوسف اظہر صاحب نے بھی پیش کر دی ہیں، آپ نے بھی پیش کر دی، اور بردر سائمن جان نے. جی بہت شکریہ سائمن صاحب. اب نظام دیکھیں کہ یوحنا اصطباغی جیزس کرائسٹ کے کزن بھی تھے، راہ ہموار کرنے والے، راہ بنانے والے، بشارت دینے والے کہ راہ. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے قابل نہیں، بپتسمہ بھی انہوں نے دیا ان کو. تو یہ ابھی تک ہم زیادہ میرا خیال ہے واضح ہمیں اور کرنا چاہیے کہ جب فرشتے نے پیغام دیا اور انہوں نے اس کی ہاں کی، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، جیسا تو نہ کہا ویسا ہی میرے لیے ہو. پھر ان کو الشبا کا بھی پیغام ملا. یہ آپ یہ سارا جو یہاں تک برتھ ڈے جو ہے، برتھ
से पहले पहले कि कैसे आप ये सारे इसको देखते हैं, और अगर मरियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर करें तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा कि किस तरह उनका सिस्टम चला या कैसे रखी गई। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे यहूदी जो है अपनी बेटियों की कंवारी रखते थे या इस तरह के, शायद आने वाला उससे पैदा हो। जी ये रवायात तो इस तरह से बयान करती हैं, और यहूदी दस्तूर के मुताबिक इफ्ता काजी के ज़माने से ये रवायत चली कि कंवारियाँ जो थी वो अपने आप को डेडिकेट करती थी और हैकल के अंदर उसके मुख्तलिफ हाथों में खिदमत सर अंजाम देती थी। आपको पता है, वो अगर तफसील में जाएंगे तो बात लंबी होगी कि इफ्ता काजी की बेटी से किस तरह से ये रवायत आगे चली। और उसके बाद फिर हमें चलते चलते मुकस्सा मरियम के अहद में नज़र आता है, ये उसी रवायत का हिस्सा है। बयान किया जाता है, ये रवायात की बात है, अपोक्राफा बुक्स की, सूडोक्राफा कुतब में बातें मौजूद हैं कि मुकस्सा की जो माँ थी वो लावी कबीले से, और इसका बाप यहूदा के कबीले से था, और इसका मंगेतर यूसुफ जो था वो भी यहूदा के कबीले से था। तो इस लिहाज से जब बुजुर्ग वली यूसुफ मुकस्सा मरियम को हामला होने के बाद एक्सेप्ट करता है फरिश्ते की गाइडेंस या रहनुमाई के बाद, तो खुदावंद यसू मसीह को जब दुनिया में आता है तो उसे लीगली यहूदा के कबीले का राइट मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए स्किप भी कर दें, क्योंकि इसका इस सारे अमल में फिजिकली कोई पार्ट नहीं है, तो भी हम मुकस्सा मरियम को जब देखते हैं तो मुकस्सा मरियम दोनों ट्राइब्स को ऑन करती है, लावी के अपनी माँ के वसीला से और यहूदा अपने बाप के वसीला से। इस लिहाज से खुदावंद यसू मसीह का बतौर सरदार काहिन होना बदनी तौर पर, और फिर इस तरह से दाऊद के तख्त का वारिस होना बदनी तौर पर थ्रू मुकस्सा मरियम जो है वो समझ में भी आता है, और किस तरह से वो अपनी कहानत को पूरा करता है। हालांकि बाज लोग कहते हैं कि वो मलके सिदक के काहिन के तौर पर था, लेकिन करीब करीब सारे यहूदी स्कॉलर्स इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि मलके सिदक जो है वो बुजुर्ग नूह के बेटे थे, साम के मुतल्लिक कहा जाता है, और उस वक्त तक इब्राहिम हयात थे। एनीवेज, ये सारी बातें हमें दीगर कुतब से मिलती हैं, लेकिन जब हम तारीख की बात करते हैं तो जो खास बात आपने पूछी कि इसकी मजीद वजाहत करते हुए, तो मैं बयान करता चलूँ कि हमारे पास दो बड़े अकीदे हैं, जिनमें से एथनिसिस का अकीदा जो कि 250 ईस्वी में कंप्लीट हुआ या फॉर्म में आया, और फिर इसी तरह से रसूलों का अकीदा। लेकिन हमें चर्च हिस्ट्री में ये बात पता चलती है कि पहली सदी में ही रसूलों का अकीदा स्क्रम्बल अपनी शेप में मौजूद था, मुख्तलिफ पीसेस में मौजूद था, जिसके अंदर वाज़िया तौर पर मुकस्सा मरियम कवारी के हामला होने की और मसीह के इस दुनिया में आने के बारे में हमें वाज़िया तौर पर मालूम होता है। यहाँ पर इस बात की तरफ भी हमारी तवज्जो रहना ज़रूरी है कि खुदावंद यसू मसीह की पर्सनैलिटी के बाद, उसकी शख्सियत के बाद वाज़िया तौर पर, नुमाया तौर पर मुस्बत किरदार कोई अगर नज़र आता है चारों अनाजील में, फिर मुकद्दस पालूस के मुख्तलिफ खतूत के अंदर इनडायरेक्ट, और फिर मुकाशवा की किताब में, या जितना भी क्रिश्चियन लिटरेचर है उसमें, तो वो सबसे ज़्यादा जो जिक्र मिलता है वाज़िया मुस्बत तौर पर एक्सेप्टेंस है, वो मुकस्सा मरियम की है। और अकायद जो हमारा अकीदा है, रसूलों का अकीदा या एथनिसिस का अकीदा, अगर कोई इसको नहीं मानता तो वो क्रिश्चियनिटी से बाहर है। मॉडर्न दौर और कदीम दौर में, यहाँ तक कि पहली सदी में भी मुकस्सा पर सवाल उठाए गए, उसकी रूल कुदस की कुदरत से हामला होने पर सवाल उठाए गए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी अंजील का बड़ा मकसद, और स्पेशली उसका जो प्रोलोग है, उसका जो इब्तदाई नगमा है, वो लिखा ही इसीलिए गया क्योंकि सामने उस वक्त ग्नोस्टिक क्रिश्चियंस थे, वो मसीही जो मुकस्सा मरियम के हमल को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से हम यकीन रखते हैं कि वो ऐसे ही पैदा हुआ। उसका हमल तो कुदरत से ठहरा, खुदा की कुदरत से, लेकिन उसने अपनी माँ के पेट में, यानी कि मसीहा ने अपनी माँ के पेट में वैसे ही परवरिश पाई, वैसे ही बनावट पकड़ी जैसे कि कोई भी इंसान बनता है और फिर दुनिया में आता है। उनका ये मानना था कि मरियम पर जो रूल कुद्दस का शैडो है, साया है, वो लोगों को ये जाहिर करता है कि ये प्रेग्नेंट है, ये हामला है, लेकिन दर हकीकत वो हामला नहीं। इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना को अंजील के आगाज में लिखना पड़ा कि कलाम मुजस्सम हुआ,
اس نے جسم اختیار کیا، اور پھر اس کی ماں کا بارہا وہ ذکر کرتا ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ وہ یہ تصور کرتے تھے جو گنوسٹک کرسچن ہیں، اور جس کا کافی حد تک انفلوئنس ہمیں عرب میں نظر آتا ہے اور پھر عرب میں ہمیں اسلام میں نظر آتا ہے، وہ یہ تھا کہ کوئی بھی انسان انکلوڈنگ مقدسہ مریم الوہیت کو کنٹین نہیں کر سکتی، اسے ضبط نہیں کر سکتی، کیونکہ الوہیت کی تجلی کو ہی دیکھنا محال ہے، جس کے بارے میں بزرگ موسیٰ نے کہا کہ خدا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں. خدا نے اسے کہا کہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. وہ ضد پر اڑ گیا تو خدا نے اسے کہا اچھا دیکھ، جب میں آؤں گا اور گزروں گا تو پیچھے سے دیکھ لے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے خدا کے جلال کو پیچھے سے دیکھا. بزرگ یسایہ نے جب خدا کو روبرو رویا میں دیکھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خدا کو اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا ہے، اور منسی بادشاہ نے اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کروا دیے، کیونکہ پہلے اس سے تنگ تھا اس کی نبوت سے، اس کی سچائی سے. اس نے کہا کہ تو ہمارے بزرگ موسیٰ سے بڑا ہے جس نے خدا کو روبرو نہیں دیکھا، اور تو کہتا ہے کہ میں نے خدا کو تخت پر دیکھا. اس بات کو بنیاد بنا کے اس نے اس کے بزرگ یسایہ نبی کے 2 ٹکڑے کروا دیے. تو نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں، بزرگوں میں کسی نے خدا کو روبرو اس کی تجلی، اس کے جلال اور اس کی گلوری کے ساتھ نہیں دیکھا. تو مقدسہ مریم کے بطن میں، اس کے رحم میں کس طرح سے ازلی کلمہ سما سکتا ہے؟ تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے، کن کا؟ گنوسٹک کرسچنز کا، کہ نہیں آ سکتا. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمیں نہ صرف مقدس متی، مقدس لوکا، بلکہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل میں واضح طور پر بیان کیا گیا، انکلوڈنگ مرکز کی انجیل میں بھی اشارتاً انڈائریکٹ مقدسہ مریم کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے وہ کنواری حاملہ ہوئی، اور اس نے خدا کی تجلی، خدا کے سارے حسن کو، خدا کی ساری بیوٹی کو جو انسان کو دیدنی طور پر ظاہر ہونے والی تھی اس کو کنٹین کرے، اس کو سنبھالے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا اترتا تھا اور خیمہ اجتماع اس کے جلال سے بھر جاتا، جس طرح سے عہد کا صندوق اس کی گلوری سے، اس کے احکام کے ساتھ اور اس کے اندر من سے بھرے ہوئے مرتبان کے ساتھ بھرا ہوا تھا. مقدسہ مریم کو اسی لیے نئے عہد کی آرک آف کوننٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سیون کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے، اسے نئے عہد کا خیمہ اجتماع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر الوہیت کی ساری معموری سمائی ہوئی تھی تھرو بیٹے کے. اب بڑا سوال یہ ہوگا کہ وہ لامحدود لا تبدیل خدا کس طرح سے مقدسہ مریم میں سما گیا، اور اگر سما گیا اور بشریت اس نے اختیار کر لی تو وہ نہ لامحدود رہا، وہ نہ لا تبدیل رہا، اور نہ ازلی رہا، کیونکہ جو حد میں آ گیا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ خدا جو لا تبدیل ہے، اگر وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تو وہ کیسا لا تبدیل ہے؟ اور اگر وہ تبدیل ہو کر لا تبدیل رہتا ہے، پھر بھی ان لمیٹڈ رہتا ہے، تو پھر وہ خدا ہے. اور وہ ہمیں کرائسٹ میں نظر آتا ہے، اور کرائسٹ اپنی بشریت میں مقدسہ مریم کے پیٹ میں نظر آتا ہے، اور اس سے پیدا ہوتا ہوا ہمیں اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے. سو چرچ کے اندر مختلف مراحل میں، مختلف حصوں میں اس ٹاپک پر بہت سارے وار ہوئے ہیں. سو کولڈ لبرل اینڈ پروگریسو جو اسکالرز ہیں، ہم نے ان کے بھی سارے آرگومنٹ پڑھے ہوئے ہیں، آلموسٹ، چلے کوئی اکا دکا چھوٹ گیا ہوگا ہم سے، آلموسٹ سارے پڑھے ہوئے ہیں. اور قدیم زمانے میں بھی کس طرح سے مختلف چرچز نے اعتراضات کیے وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور غیر جو مذاہب ہیں وہ بھی کس طرح سے اس پر اعتراض کرتے ہیں، نہ صرف عقائد سے، نہ صرف دلائل سے، نہ صرف لاجک اور منطق سے، بلکہ ہر پیمانے پر انکارنیشن، کمواری سے، عورت سے اپنے پورے بیوٹی کے ساتھ، اپنے پورے حسن کے ساتھ پوری اترتی ہے. سو آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ جو آپ نے کہا کہ کس طرح سے یوحنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق ہوں. اس کے ساتھ ایک اور بات کو جوڑ دے. الیشوا جب مقدسہ ماں مریم کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم مبارک ہے، دیکھ تیرے پاؤں پڑتے ہی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا ہے. ماں بھی اسے مبارک کہتی ہے جو تیرے پیٹ میں ہے، مقدسہ کے پیٹ میں ہے. اور جب یوحنا آتا ہے دنیا میں تو وہ بھی اسے کہتا ہے میں تو اس لائق نہیں کہ تیری جوتیوں کا تسمہ کھولوں. اب آپ کے اس سوال کا جواب پھر مل جاتا ہے ایک نئے اینگل سے، ایک نئے زاویے سے، کہ جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ہیں ان میں گریٹ ہے، ان میں بڑا ہے، عظیم ہے یوحنا، لیکن بڑا
यूहन्ना से भी बड़ा वो है जो मसीह की बादशाही को, जो खुदा की बादशाही को कबूल करता है। बहुत शुक्रिया। और बड़ा गहरा गहरा फलसफा था इस सारी बातों में। आगे चलते हैं कि मजीद इस पे आप कैसे बात कर सकते हैं। कंवारी और मरियम को जो है वो सौंपा गया, जैसे इन्होंने कहा कि दो जो है, एक बाप का भी नसबनामा और मरियम का भी उस वक्त तो चल रहा था पिदर, मतलब माँ का जो नसबनामा था या माँ से पहचान होती थी बेटे की, इब्ने मरियम। बाप है तो वो जाहिर है कि बिन बाप थे, वो मरियम के ही बेटे थे। इससे अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि ये जो खुदावंद यीशु अल मसीह की मिरेकलस बिगिनिंग हुई है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। जैसे गुज़िश्ता से जोड़ते हैं कि बहुत सारे लोगों को था कि वो मिथ्स थी, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो हकीकत में हिस्ट्री की एक शख्सियत है। और इसको वर्जन बर्थ को माने बिना, मुकद्दसा माँ मरियम से वर्जन बर्थ को एक्सेप्ट किए बिना कोई भी बंदा क्रिश्चियन नहीं रह सकता। और तमाम चर्चेस जो हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक चर्चेस हैं, एवेंजेलिकल चर्चेस हैं, और इसी तरह पेंटिकॉस्टल फेथ के दीगर जितने भी चर्चेस हैं, वो सब इस बात पर ईमान रखते हैं। और जो जितने भी, जैसे कि हमारी जो फेथ है, रसूलों का अकीदा हम पढ़ते हैं, जब हमें 1800 साल से जो हमें मिला हुआ है, तो उसमें भी हमें इसी बात पे हमारा ईमान होता है कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो जो औरत से पैदा हुआ, और ना सिर्फ औरत बल्कि कंवारी मरियम से, तो इसमें एक तो इस चीज का जो होना बेहद जरूरी है। और दूसरी बात ये कि वो conceived by the Holy Spirit है, under the shadow of the power of God। और इस सबब से वो उसमें लिखा है that Holy One will be called the Son of God। और उससे खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो खुदा का बेटा कहलाते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह जो अजल से, सबसे पहले खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ, खुदावंद खुदा के साथ शुरू से हैं। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह, इस चीज को हम ये देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह परफेक्टली ह्यूमन नेचर रखते हैं और परफेक्टली गॉड नेचर रखते हैं। अगर वो वर्जन बर्थ ना रखते तो फिर हम उनको इलाही जात नहीं मान सकते थे, क्योंकि उसमें तो मर्द का जो मिलाप का अंसर है वो शामिल होना था। तो खुदावंद यीशु मसीह जो सेवियर है, जो माइटी गॉड कहलाएगा, फिर वो माइटी गॉड नहीं कहलाना था जो के ज़ात इलाही की तरफ निशानदेही करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का एक कुमारी से ही पैदा होना जरूरी था, क्योंकि अगर यसाया की मार्फत जो हवाला दिया है कि अजीब मुशीर खुदाए कादर, तो खुदाए कादर तो इंसान के तुखम से तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए कुंवारी से ही पैदा होना बेहद जरूरी है। तो बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह पर हैं। और फिर उसके बाद आप देखें कि वो बॉर्न ऑफ ए वुमन, लेकिन वुमन कौन सी थी? वर्जन। और फिर वो हमारी तरह थे, लेकिन हर तरह से हमारी तरह नहीं थे। वो मिरेकलस थे। वो बज़ाहिर तो हमारी तरह लगते थे, लेकिन उनकी जो उनका तरीकेकार है, जैसे वो कश्ती में सोते तो थे लेकिन पानी पर चलते भी थे। तो ये शख्सियत जो है ये इंसान की तो नहीं हम ले सकते ना, ये तो इलाही जात से हो सकती है। और फिर वो बेशक मुकद्दसा माँ मरियम के बेटे कहलाए, बल्कि माँ मरियम के बेटे भी कहलाए ही थे, क्योंकि सलीब के ऊपर फिर मुकद्दसा माँ मरियम उनकी बंदी हो गई थी। उसके बाद तो वो उनके बेटे भी कहलाए। दुनियावी तौर पर तो हम उनको कह सकते हैं एक तौर पर, लेकिन जब मसलूब हुए तो उस वक्त जब तमाम हुआ वाला, यानी तमाम जो कॉवेनेंट था, जो इंसान को बचाने का सारा प्रोग्राम खुदा की तरफ से तय था, जब मुकम्मल हुआ तो मुकद्दसा माँ मरियम उस वक्त खुदा की बंदी कहलाई हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे दोस्त भी है, हमारा सेवियर भी है। और सेवियर होने के लिए जो शराइत है, उसके लिए इलाही जात का कुंवारी से पैदा होना बेहद जरूरी है। तो इससे बेशक बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो जो परेशान होते हैं हमारा उनसे नहीं है, क्योंकि जो शक्की लोग हैं
جو لوگ اس بات پہ شک کرتے ہیں وہ پھر ناپسندیدہ روح کے سپرد رہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ چاروں اناجیل کو آرام سے پڑھیں اور پھر اس پہ غور کریں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کی جو بکس ہیں ادھر ادھر کے، جیسے آپ بردر سائمن جان بھی کہہ رہے تھے کہ نوسٹک بائبل، نوسٹک اناجیل کو پڑھتے ہیں. نوسٹک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک انداز ہے. جو چاروں اناجیل کو پڑھیں تو خداوند ان کو واضح طور پہ گائیڈ کرے گا اور وہ اس ورجن برتھ کو بلیو کر سکتے ہیں. جی، ان کی جیسس کرائسٹ کی زندگی میں اس طرح، جیسے آپ نے پانی پہ کہا، انہوں نے اپنے اس سے کہا کہ اٹھ اور چل. آمین. اور مردوں کو جیسے معجزات ہیں تو ایک قدرت تھی، اور قدرت کے سامنے تو کوئی ممکن چیز نہیں. یوسف حضرت صاحب جی. ہاں جی، آج جو میں ہمارے دونوں گیسٹ سے، سائمن جان صاحب سے، بشپ صاحب سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور کچھ چیزیں ابھی بھی کویسچن میں آپ جو پوچھی اس میں آواز کٹ ہو رہی تھی تو پتہ نہیں چل رہا تھا. تو جو مین چیز ہم نے مسیح کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کا ورجن برتھ کا پلان جو ہے، اس میں مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھا، فلی گاڈ اینڈ فلی مین. اب اس میں فلی مین کے لیے اس کا انسان سے پیدا ہونا یا ایک ورجن سے پیدا ہونا وہ ضروری تھا. یہاں پر بھی ہم یہ ایک میریکلس برتھ ہے، اور اس معجزے کا ہونا ضروری تھا جو اس بات کو ظاہر کرے، اور پاک روح کا اس میں شامل ہونا یہ اسے فلی گاڈ ہونے کے لیے ضروری تھا. جی، تو یہ وہ سچائی ہے جس طرح کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ابدی زندگی پائے. اور یہ ایک نظام قدرت نے اس طرح بنایا کہ اس کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ تھا، اور انہوں نے صلیب پر جان دی اور وہ بھی جانتے ہیں، اور اس طرح ایک سارا ایک معجزات کا بھی خدا، ممکنات کا بھی خدا ہے. تو آج کی گفتگو کو اسی پہ سمیٹتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ موضوع اس سے ہم انصاف کر سکے ہیں، اور اگلی سچائی جو آئے گی پھر ہم دیکھیں گے، اور اس کی کرسمس کی اہمیت کو بھی ہم جلد بیان کریں. اچھا سائمن صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اجازت لیتے ہیں. اصل میں صرف جی ایک دو باتیں اپنے سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے، جو کہ یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، اس لیے میں مختصر 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں کہ اسٹرانگلی جب ہم ایکیڈیمیکل ڈسکشن کرتے ہیں ایسے ٹاپک پر جو براہ راست کرائسٹ کی ذات پر یا خدا کی شخصیت سے یا اس کی صفات سے جڑا ہوا ہے، تو ہم بہت محتاط طریقے سے ٹرمینالوجیز کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر مسلسل میری طرف سے ایک چیز جو ہے وہ مس رہی، تو میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ورجن برتھ ایک ٹرمینالوجی ہے، ورجنل کنسیپشن دوسری ٹرمینالوجی ہے. کواری سے اس کا حاملہ ہونا، ورجن برتھ کواری سے اس کی پیدائش ہونا. ایمیلیوکیٹ کنسیپشن مطلب بے عیب کا حاملہ ہونا. ان سب کو وضاحت درکار ہے، ابھی نہیں، لیکن ہم اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں. اگر اردو میں اس سارے فریز کو استعمال کروں تو بے عیب کنواری کا حاملہ ہونا، کنواری سے اس کی پیدائش ہونا. سو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو تھرو اسکرپچر ہم تک پہنچا ہے، خدا کے الہام کے ذریعے. جی تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ سب کا، سائمن جان صاحب، بشپ وسیم انجم صاحب کا، اور اسی طرح یوسف اظہر صاحب کا. تو ٹیک کیئر، اور کرسمس کی تیاری امید ہے کہ گھروں میں ساری سجاوٹ، یہ وہ جو سوال اٹھ رہے تھے وہ بھی سوال بیٹھ گئے ہوں گے. تو خیال رکھیے گا، اور خاص میں سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک محبت کا تہوار بھی ہے، اور آمد سے ہی ہم اس کو پرچار کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے پڑوسی سے، اپنے عزیز و اقارب سے، سب سے محبت کیجیے گا، ان سے خوشیاں شیئر کیجیے گا. اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں، جو خوشی نہیں منا سکتے کسی وجہ سے بھی،
ان کو پرووائڈ یا مہیا کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.